बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किराए के मकान में रहते थे। मालिक मकान मुझे बहुत गंदी नज़र से देखता था। शोर को बताती तो कहता, इस घर के अलावा और कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं है। फिर मालिक मकान हमसे किराया भी नहीं लेता था और मेरी रूह लड़ज गई जब एक रात मेरा शोहर घर नहीं था और मालिक मकान मेरे कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। तो उसने मुझे जो बात बताई, मैं एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखती थी। माँ के बचपन में ही फौत हो जाने की वजह से मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत बुरी भी नहीं थी, और वैसे भी हमारे घर में गुर्बत थी। वो अपने बच्चों को कोई शाही खाना खिला नहीं सकती थी जिससे मैं उनसे हसद करती। बस यही था कि कभी कभार मुझे डांट देती थी और अजाफी बोझ समझती थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी कि मेरे लिए इस घर में रहना मुहाल हो जाए। इसलिए बस ज़िंदगी गुजर रही थी। जब मैं शादी की उम्र को पहुंची तो सबसे बड़ी होने की वजह से जो पहला रिश्ता आया, बगैर किसी तहकीक के मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी, और वैसे भी वो कुंवारा लड़का था और छोटी सी कंपनी में चौकीदार था। और ज़्यादा से ज़्यादा की डिमांड इस लड़के ने भी नहीं की, और ना ही कोई इसका बहुत बड़ा ख़ानदान था। वो इस दुनिया में अकेला था और यूँ एक अनजान लड़के से मेरी शादी होगी जिसके आगे पीछे का मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं अपने वालिदैन के फ़ैसले पे खुश थी। मुझे लगता था कि मेरे वालिदैन ने जो फ़ैसला मेरे हक़ में किया वो अच्छा ही है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था, मेरा ख्याल रखता है। इतनी खुश हाल तो मैं नहीं थी, लेकिन जो भी कमाता मेरे हाथ में ला के रखता, और मैं इसी में बहुत खुश थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि मेरे शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई और हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ मेरे शौहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी लगी थी। जब हम वहाँ गए तो हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। हम लोग तो वैसे भी किराए के घर में रहते थे। जल्दी मेरे शौहर के दोस्त के एक जानने वाले ने अपने घर के ऊपर वाले मंजिल पर मौजूद कमरे में रहने की हमें इजाज़त दे दी और हम खुशी खुशी इस कमरे में रहने लगे। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हम दो लोगों के लिए काफ़ी था। इसके आगे बरामदा था। मैंने बरामदे में किचन का सारा सामान सेट कर लिया और साथ ही एक छोटा सा अटैच बाथरूम था। हम लोगों का इस कमरे में बहुत अच्छे से गुजारा हो सकता था, और वैसे भी अगर चाहने वाला साथी हो तो इंसान कहीं भी गुजारा कर सकता है। और मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। लेकिन मेरा शौहर क्या काम करता था मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब भी पूछती तो कहता कि वो एक फैक्ट्री में सफाई सुथराई का काम करता है। लेकिन हमारे घर में पैसे की तंगी रहा करती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मालिक मकान हमसे किराया भी नहीं लेता था। शुरू शुरू में तो ये बहुत अच्छा वक्त गुजर गया, क्योंकि किराए की टेंशन सर से सवार नहीं थी, और ये तो यकीन था कि इस घर से कोई हमें निकालेगा भी नहीं। बस खाने पीने की फ़िक्र थी, और खाने पीने की अशिया शौहर की तनख्वाह से आ जाया करती। मेरे वालिदैन तो अब मुझे कुछ भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि शादी के बाद मेरी सौतेली माँ ने कह दिया था कि अब जो लोग कुछ लेके जा रही इसको आखिरी समझना, और किसी भी मुश्किल में यहाँ पर लौट कर ना आना। इसलिए मुझे हर सूरत में यहीं इसी घर में रहना था और अपने शौहर की महदूद आमदनी में गुजारा करना था। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पहले अपने घर में तो कभी अच्छे तरीके से मुंह धोने की नौबत भी नहीं आती थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ये ख्याल था उनका कि लड़कियों को बनने संवरने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए वो तो हमें बिल्कुल संवरने नहीं देती। लेकिन शौहर के घर में आके मेकअप ना सही, लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर रखती थी और ख़ुद को थोड़ा सा संवार कर रखती थी। इसी वजह से खूबसूरत नज़र आती थी। हमारी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, और हम दोनों को कभी इस मौजू पर सोचा ही नहीं था। हमें तो ये लगता था ये सब अल्लाह के काम है। लेकिन इस नए घर में जब हमें शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया तो थोड़ा आस पड़ोस की ख़वातीन से मेरी सलाम दुआ होगी। मैं एक दिन मालिक मकान की बीवी के साथ बाज़ार सब्ज़ी लेने जा रही थी, तो पहली दफ़ा मालिक मकान से मेरा आमना सामना हुआ। वो बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। मुझे इसकी नज़रों से उलझन हुई, मगर मैं इसकी बीवी के साथ निकल गई और इस बात को अपना वहम समझ कर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन इस दिन के बाद मैं जब भी मालिक मकान के सामने आती वो बड़े ही गंदे अंदाज में मेरी तरफ देखता, और मुझे इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सारा दिन तो शौहर मेरे पास नहीं होता ना मेरी चौकदरी के लिए, इसलिए इस मालिक मकान को लेकर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन मैं ये बात अपने शौहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, कि वो पहले ही बहुत परेशान रहता था। मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं इस मालिक मकान से बच जाऊं और जितना हो सके मैं अपने कमरे के अंदर ही रहूं। लेकिन अब घर के काम भी तो करने थे, और बाहर से सौदा सलफ और सब्ज़ी वगैरह भी लाना पड़ती थी, और घर का रास्ता इसके सहन से होकर गुजरता था। इसलिए मेरा मालिक मकान से आमना सामना हो ही जाता था। अब तो उसने आते जाते फ़िक्रे भी उछालना शुरू कर दिए थे, और मुझे लगता कि मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। कि जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती थी मैंने बर्दाश्त किया, और जितना इसको नज़रअंदाज कर सकती थी मैंने नज़रअंदाज किया। अगर वो मुझे कुछ बोलता भी था तो मैं इसे भाई करके जवाब देती, ताकि इसे शायद शर्म आ जाए। लेकिन लगता था कि इस इंसान में शर्म बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे कतराना शुरू कर दिया।
اس سلسلے میں 3 ماہ گزر گئے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اب زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کو دبے الفاظ میں کہا کہ ہمیں یہ گھر بدل لینا چاہیے۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا گھر بہت چھوٹا ہے، ہم نے اپنے مطابق گھر لینا چاہیے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم 2 لوگوں کے لیے کافی ہے، زیادہ پریشان مت ہوا کرو۔ کیا بتاتی کہ گھر تو 2 لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں مجھے اپنی عزت خطرے میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر ہوئی، میرا مالک مکان گھر سے باہر جا رہا تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں زبردستی اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور آگے پیچھے دیکھا تو اس کی بیوی سامنے نہیں تھی۔ شاید اسی لیے اس نے اتنی ہمت کی تھی، جس پر مجھے اپنے شوہر کو بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی دن شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مالک مکان کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، مجھے یہ آدمی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن اس گھر سے ہمیں جانا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس گھر سے جانے کے بعد ہمیں دوسرے گھر کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ اس گھر سے گئے تو شاید ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں چھوٹے چھوٹے گھروں کے بہت زیادہ کرائے ہیں اور اگر مہینے کی تنخواہ کرایہ میں دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس لیے ہمیں اس گھر میں ہی رہنا ہوگا، کیونکہ مالک مکان کرایہ بھی نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی بل کی کوئی ٹینشن تھی۔ اس لیے تو میں جو کماتا ہوں وہ اپنی ذات پر لگا سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یہاں مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے، اس کا کیا کروں میں؟ میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں رہا کرو، باہر بھی نکلنا ہو تو محلے کی کسی عورت یا مالک مکان کی بیوی کے ساتھ نکلا کرو تاکہ وہ تمہیں کچھ کہہ نہ سکے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آیا کہ یہ میرا شوہر کیسا ہے جو کہ مجھے احتیاط کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن اس گھر سے جانے کو تیار نہیں اور نہ ہی مالک مکان کو کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اکیلے بیٹھ کے اس کی ساری باتوں کا تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اتنی ہمت نہیں تھی ہمیں کہ ہم گھر کے کرائے اور بل وغیرہ بھی دے سکیں اور مہینے کا ریشن بھی پورا کر سکیں۔ اس صورت میں یہاں ہماری مجبوری تھی رہنا اور یہ بات مالک مکان بھی اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن میں اسے اس مجبوری سے فائدہ اٹھانے نہیں دوں گی اور مکمل احتیاط کروں گی۔ لیکن ایک بات کی تسلی تھی کہ میں نے پہلے ہی اپنے شوہر کو بتا دیا، اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوگی تو اسے پہلے سے معلوم ہوگا اور یہ میرا ہی ساتھ دے گا۔ اس لیے اپنے شوہر کو بتانے کے بعد میں کچھ حد تک مطمئن ہوگی، لیکن دن بدن مالک مکان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب تو آتے جاتے اگر میں سامنے نظر آتی تو کوئی نہ کوئی شوخ جملہ اچھال دیتا اور اگر اس کی بیوی سامنے ہوتی تو بولتا ہی نہیں تھا، لیکن اپنی نظروں سے ایسے گھورتا جیسے کھا جائے گا۔ مجھے یہ اس کی حرکتیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میری ماں سوتیلی ضرور تھی اور سختی بھی کرتی تھی، لیکن میں شکر گزار تھی اس کی کہ اس نے میری کوئی غلط تربیت نہیں کی تھی بلکہ اس نے مجھے اچھی تربیت دی۔ اسی لیے میری تربیت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس طرح کے بندے کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتوں۔ لیکن اس کے ساتھ نرمی برتنا میری مجبوری تھی کیونکہ ہم لوگ اس کے گھر میں رہا کرتے تھے اور وہ بھی بغیر کرایہ دیے۔ وہ تو مجھ پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا، بلکہ کبھی کبھار تو رات میں جب میرا شوہر کام پر واپس آتا تو وہ بھی اوپر آ کر بیٹھ جاتا۔ ظاہر تو میرے شوہر سے باتیں کر رہا ہوتا لیکن اس کی نظریں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی تھیں۔ گھر اتنا بڑا تو تھا ہی نہیں، میں اس کی نظر سے کہیں چھپ جاتی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے باہر برآمدہ نظر آتا اور ہمارا کچن برآمدے میں تھا، اس لیے زیادہ ادھر ادھر میں کہیں نہیں جا سکتی تھی اور شاید میرے شوہر کو بھی اس بات کا ادراک تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی باتوں سے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اسے یہ بات ناگوار لگ رہی ہے۔ اس لیے اس نے تقریباً 1 ہفتہ یہی روش اپنائے رکھی تو میں نے اس کا ایک آسان حل نکالا۔ جب وہ میرے شوہر کے پاس آ جاتا تو میں نیچے اس کی بیوی کے پاس چلی جاتی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے بچنے کے لیے اس کی بیوی کے پاس چلی جاتی ہوں تو اس نے آہستہ آہستہ اوپر آنا بیٹھنا چھوڑ دیا، جس سے میں نے سکھ سانس لیا۔ لیکن یہ سکھ سانس بھی بہت کم وقت کے لیے تھا کیونکہ ایک دن اس کی بیوی کچھ دنوں کے لیے میکے گئی ہوئی تھی اور میرا شوہر کام پر چلا گیا۔ یہ ویسے بھی صبح صبح کا ٹائم تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ گھر پر نہیں، اس لیے آرام سے باہر دھوپ میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ گھر پر واپس آ گیا۔ اب میرے پاس تو ایک ہی راستہ تھا کہ میں فوراً اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں، اس لیے میں نے فوراً کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ وہ اوپر نہ آئے۔ لیکن ہمیشہ جو سوچا جاتا ہے وہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ شخص اوپر آ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی دروازہ بجا کر مجھ سے دروازہ کھلوا سکے، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور دروازہ نہیں کھولا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہی نہیں تھی کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کے پاس تو ہمارے دروازے کے لاک کی چابی ہوگی۔ پھر وہ ہمارے دروازے کے لاک کی چابی لے آیا
اور جب میں نے چابی گمانے کی آواز سنی تو بھاگ کر دروازے کو دھکا لگایا اور اللہ سے مدد مانگنے لگی، لیکن جب اس نے لاک کھولا اور دروازے کو دھکا دیا جس سے وہ کنڈی ٹوٹ گئی اور وہ اندر آ گیا، میں نے اس کی بہت منتیں کی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پاس ہی میرے ہاتھ میں چھری لگ گئی، میں نے چھری اس کی طرف کی اور کہا، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں یہ چھری یا تمہیں مار دوں گی یا خود کو مار دوں گی، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر وہیں رک گیا۔ اور جو بات اس نے مجھے بتائی یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارے شوہر کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تو بکواس کر رہے، میرا شوہر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھ سے کہ جب تمہارا شوہر گھر آئے گا تو اسے کنفرم کر لینا، میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا اور میں کرایہ اسی طرح وصول کروں گا، یہ ہماری ڈیل ہے۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس خبیث سے میری جان چھوٹ گئی۔ لیکن جو کچھ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ کے گیا تھا، اسے میری روح پر زخم لگا دیا، اور مجھے اس کی بات پر کسی صورت بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں سوچنے بیٹھی تو مجھے اس بات کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے مجھے اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کوئی آدمی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ اس بات پر مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ہر صورت اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ جب شام کو میرا شوہر گھر آیا اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا، وہی ہے جو تم چاہتے تھے، تم نے ہی مالک مکان کو اجازت دی کہ وہ آ کر میری عزت سے کھیلے، تاکہ تم سے کرایہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ بات مجھے مالک مکان بتا کر گیا۔ میری بات سن کر میرا شوہر کا رنگ اڑ گیا، لیکن حیرت کی یہ بات تھی کہ اس نے اس بات کی نہ تو تردید کی اور نہ ہی اس بات کو قبول کیا، بلکہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا اور وہ مجھے سچ بتائے گا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور تھی کہ میرا شوہر غلط نہیں ہو سکتا، مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا اور میں نے اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھی تھی۔ جو بندہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ بہت دیر ہونے کے بعد بھی میرا شوہر نہیں آیا تو میں کمرے سے باہر نکلی کہ میں نیچے جا کر اس کے بارے میں پتہ کرتی ہوں۔ پھر مجھے اس بندے کا سامنا کرنے کے لیے دوبارہ ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نیچے جا کر اپنے شوہر کا پتہ نہ کیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی، ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، لیکن میرا شوہر واپس نہ آیا۔ اس کا فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ صبح جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے مالک مکان کے کام پر جانے کے بعد گھر سے باہر قدم نکالا، لیکن میرے شوہر کے اس محلے میں موجود ایک دو دوستوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہمارے مالک مکان کی بیوی بھی گھر پر نہیں تھی، اور مالک مکان نہ آ جائے اس لیے واپس آ گئی، کیونکہ چھت کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ تھا ہی نہیں، اور مجھے یہی بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ شوہر کو گئے 3 دن گزر گئے اور اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے بعد مالک مکان اوپر آیا اور نہ اس نے مجھ سے آ کر کوئی بات کی۔ تیسرے دن مالک مکان کی بیوی گھر آئی اور مجھے دیکھا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ میں نے اسے سچ بتا دیا کہ وہ 2-3 دن سے گھر نہیں آیا، ابھی تک واپس نہیں آ پایا۔ وہ تو یہ سن کر حیران رہ گئی، تم کیسی بیوی ہو، 3 دن سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہو، تمہیں تو اب تک گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دینی چاہیے تھی اس کی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں جس کے ساتھ جا کر رپورٹ درج کرواتی، اسی وقت وہ مجھے ساتھ دے کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ یقیناً اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ شخص تو کبھی بھی رپورٹ درج کروانے نہ دیتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ 3 دن سے میرا شوہر گھر پر نہیں آیا۔ جب میں نے پوری معلومات پولیس والوں کو دی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح وعدہ کر لیا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کریں گے، لیکن پولیس والوں کے وعدے کی سچائی کیا ہے یہ تو میں بھی اچھے سے طرح جانتی ہوں اور آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن میرے شوہر کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ میں وہیں جا کر کچھ پوچھ لیتی، لیکن شوہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ مالک مکان ان کا کام کیا ہے، اور نہ ہی مجھے اس چیز میں دلچسپی تھی۔ میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو، اور ویسے بھی اس دنیا میں میرا وہ واحد سہارا تھا۔ پچھلے سال میرا باپ کا انتقال ہو گیا اور اب اس گھر میں تو مجھے کوئی داخل نہیں ہونے دیتا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے اچانک نیچے پورشن سے بہت ساری آوازیں سنائی شروع ہو گئیں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی، وہاں پر تو ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی، اور وہ مالک مکان کو اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹ کر کمرے میں جاتی، ایک اہلکار کی نظر مجھ پر بھی پڑ گئی، اور وہ مجھے بھی ساتھ پولیس اسٹیشن لے گیا۔ میں نے بہت شور ڈالا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن پولیس والے کہاں کسی کی بات سنتے ہیں۔ مجھے تو لگا کہ شاید میرے شوہر والے معاملے میں مجھے لے کر جایا جا رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو سچائی معلوم ہونے پر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرا مالک مکان کو عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک گنڈا آدمی تھا، وہ ایک نامی گرامی گروہ کا کارکن تھا۔ میں نے تو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ان کے گھر کرایہ دار ہوں۔ مجھ سے پولیس نے میرے شوہر کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، تو میں نے بتایا میں تو پہلے ہی آپ لوگوں کے پاس اپنے شوہر کی عدم موجودگی کی رپورٹ درج کروا چکی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی رپورٹ ہی درج کرواتی۔ پولیس نے جب اپنے طریقے سے پوچھ گچھ کی تو مالک مکان نے یہ بات مان لی کہ اسی نے میرے شوہر کو غائب کروایا ہے، اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر میرے شوہر کو بازیاب کروا لیا گیا، جو کہ بہت ہی بری حالت میں تھا، اور اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کوئی بیان بھی دینے کے قابل نہیں تھا، جبکہ میں خود اس سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی۔ اور 3-4 دنوں بعد اس کی حالت کچھ سدھری تھی، لیکن اس کو اتنا مارا گیا، اس کا مار مار کے حشر بگاڑ دیا گیا۔ اس کا دماغ بھی جگہ پر نہیں تھا۔ جب اس کو ہوش آیا اور اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے پولیس کو خود بیان دیا کہ وہ اس شہر میں کام کرتا تھا۔ وہاں پر اس کو یہ شخص ملا اور اسی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے شہر آ جاؤ، میں تمہیں اچھا کام دلواؤں گا۔ اس وقت تو میں نے انکار کر دیا، لیکن ان کی دوستی چلتی رہی۔ میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ جب وہاں سے میرے شوہر کی نوکری ختم ہوئی تو ہم یہاں اس شہر میں آ گئے، اور اس نے تو ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی دیا، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن جب اس نے میرے شوہر کو کام لگایا تو بہت جلد ہی میرے شوہر کی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ وہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا اس پر ڈرگز بنائی جاتی تھی، لیکن جب یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی تو مالک مکان نے اس کو دھمکی دی کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے اور نہ ہی یہاں سے یہ بات باہر نکلے گی، دوسری صورت میں تمہاری بیوی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اور اس کی عزت کی خاطر میں خاموش رہا، اور میں نے خاموشی کا لبادہ اسی لیے اوڑھ رکھا تھا کہ اس شخص کے گھر میں رہتا ہوں، اس کی مجبوری تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کو اتنی کم تنخواہ دیتا کہ کہیں اس کے علاوہ میں جا بھی نہ سکوں۔ میں جانتا تھا اس گھر میں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک ان کی باتیں مانتا رہوں گا اس کی بیوی کو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر میں نے اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے، اور شاید ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ لگ گیا تھا کہ میں ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، اس لیے مالک مکان نے میری بیوی کو گھر آ کر تنگ کیا اور مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگایا۔ جب میری بیوی نے مجھے ساری بات بتائی تو میں مالک مکان سے جواب طلبی کے لیے گیا تھا کہ تم نے میرے گھر میں کیوں آ کر اس طرح کی گندی حرکت کی اور میری بیوی کے ساتھ یہ بکواس کر کے آئے ہو۔ تو اس بندے نے مجھے بے ہوش کر دیا اور اپنے بندوں سے اٹھوا کے تہہ خانے میں بند کر دیا، اور وہاں ان لوگوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا، تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ لیکن شاید میری زندگی تھی کہ پولیس کو ان کے اڈے کی اطلاع مل گئی اور پولیس نے وہاں پر ریڈ مارا، جس کے نتیجے میں چھوٹ گیا۔ پولیس نے میرے شوہر کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ میرا شوہر بے گناہ تھا، اور میں بھی، اس لیے پولیس نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ اور ہمارے پاس جائے پناہ تو کوئی تھی نہیں، لیکن اس مالک مکان کی بیوی نے ہم دونوں کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی۔ کہا کہ وہ شخص تو کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو میں اس کو اس گھر میں رکھنے والی نہیں ہوں، کیونکہ یہ گھر میرے نام ہے، اور ایک ایسے انسان کو میں شوہر بننے کے لائق ہی نہیں سمجھتی۔ ہم لوگ اسی گھر میں عزت سے رہنے لگے۔ مالک مکان کی بیوی میری بڑی بہنوں کی طرح میرا خیال رکھتی، اور میں اس کی بڑی بہنوں
بہن سمجھ کر اس کا احترام کرتی۔ پہلے بھی ہمارا وقت بہت اچھا تو نہ صحیح بہت برا بھی نہیں گزرا تھا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر میرے شوہر نے ایک انجان شخص پر اندھا اعتماد کیا اور یہی ہم دونوں کی بربادی کا سبب بنا۔